बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। टीवी कारवां कनाडा और रेडियो कारवां फ्लोरिडा की जानिब से तारिक नसीम आपकी खिदमत में हाजिर है और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। कुछ अर्सा मेरी गैर हाज़िरी आपके तवा नाज़ुक कारगरां तो गुज़री होगी, लेकिन हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। बहरहाल दोबारा हाज़िरी कबूल फरमाइएगा। सामीन और नाज़रीन, हम आज जिस मौजू पर बात करना चाहते हैं वो पाकिस्तान के उन सानहात के बारे में है कि जिसके बारे में हमें आम तौर पर कुछ अच्छे तरीके से तो सोचना चाहिए, लेकिन हम उन तमाम हादसात को सियासत की नज़र कर देते हैं। तो आइए ज़रा इस बात पर गौर करें कि इस वक्त मैं ये आपके सामने वीडियो के साथ पेश हो रहा हूँ, उस वक्त जहाँ ओंटारियो कनाडा में एक बर्फ़ानी तूफ़ान आ रहा है। गो कि हमारी अपनी गाड़ियाँ 6-6 सिलेंडर की हैं और उन पर हर साल जो है वो हम रेगुलर टायर उतार कर स्नो टायर लगा देते हैं, ताकि हमारी जो हाईवेज़ हैं हम उनके ऊपर आराम से सफ़र कर सकें और वो सफ़र महफूज हो। और इसके बावजूद कि हमारी गाड़ियों को स्नो टायर लगे हुए होते हैं कि जो बर्फ़बारी में चलने के लिए होते हैं, इसके बावजूद हम किसी पहाड़ी पर चढ़ने की गलती नहीं करते, मबादा कहीं कार फिसल के पीछे की जानिब ना आ जाए। हालांकि ये इतनी बड़ी गाड़ियां जो हैं और उनके साथ उनके स्नो टायर, ये क्वाइट उसके लिए कैपेबल होती हैं कि ये किसी पहाड़ी पर चढ़ जाएं। लेकिन अभी साने हमारी में जो सूरत हाल दरपेश हुई, उसमें लोगों को हमने ये देखा कि वो आल्टो गाड़ियाँ, 4 सिलेंडर की छोटी गाड़ियाँ, और वे सब लेके रेगुलर टायर्स के साथ वो मरी की बर्फबारी में जा घुसे। अब जिनके पास ये कारें थीं, उनके घरों में टीवी भी होंगे। उन कारों में जिस वक्त वो मरी की जानवी रवां दवां थे, उनमें रेडियो भी होंगे। हर टीवी जो है वो गुज़श्ता 15 दिन से इसके बारे में पेशीन गोई कर रहा था कि मरी में बर्फ़बारी का तूफ़ान आने वाला है, और जिस रोज़ ये वाक़या हुआ उससे सिर्फ 5 दिन पहले बाकायदा इसके बारे में वार्निंग दी जा रही थी कि बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है, अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं तो करें। लेकिन उन लोगों ने इस दरख्वास्त को या इस वार्निंग को दरख्वाए तनाद नहीं समझा, और वो मरी अपनी शोखी में और उसको तफरी के लिए वहाँ पर जाना उन्होंने पसंद किया। अब आइए दूसरी तरफ एक ये इल्ज़ाम है कि जो हमारी इंतज़ामिया थी उसने उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। हमने ऐसी वीडियोस देखी हैं कि जिसमें पुलिस लाउड स्पीकर पर ऐलान कर रही थी कि आगे रास्ता ब्लॉक हो चुका है और बर्फ़बारी हो रही है, आप आगे ना जाएं, लेकिन एक भी गाड़ी वहाँ पर नहीं रुकी। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर इसको हुकूमत की नाअहली कहा जाए, तो या उन लोगों की गफलत कहा जाए, या हठ धर्मी कहा जाए कि जो पुलिस की वार्निंग के बावजूद रुकने के लिए तैयार नहीं थे और वो मरी की जानिब वो उन्हीं अपनी छोटी गाड़ियों में बगैर जिसमें स्नो के टायर नहीं हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में स्नो टायर्स का तो रवाज ही नहीं है। स्नो टायर्स जो होते हैं वो बड़ी बर्फ़ के ऊपर जिस वक्त गाड़ी चलती है तो उसकी ग्रिप होती है, लेकिन वो पाकिस्तान में किसी गाड़ी में नहीं होते। इवन हत्ता कि हम जिस वक्त फ्लोरिडा से नियाग्रा फॉल्स के लिए आना चाह रहे थे और उस वक्त बर्फ़बारी थी, तो हमारी जो बड़ी लेक्सस एसयूवी है, उसमें हमें वहाँ पर, चूँकि फ्लोरिडा में बर्फ़बारी नहीं होती और वहाँ गर्मी होती है, तो वहाँ हमें स्नो टायर्स की ज़रूरत थी। हमने इधर-उधर मालूम किया, लेकिन किसी भी वेंडर के पास स्नो टायर्स नहीं थे, तो हमने इरादा मुलतवी कर दिया। हमने कहा कि ये इस तरह से नहीं सफ़र किया जा सकता। 22-24 घंटे हम रोड पर बर्फ़बारी जिस वक्त यहाँ इस इलाके में दाखिल होंगे, या रास्ते में कई स्टेट्स आती हैं कि जहाँ पर शदीद बर्फ़बारी होती है, तो हमने वो रिस्क नहीं लिया। लेकिन ये एक ट्रेनिंग का तरीका होता है कि आप लोगों को मिन हैसुल कौम ये सारी बातें सीखनी चाहिए। ये हठ धर्मी का मुज़ाहरा करते हुए आप यहाँ पर भी रेडियो पर भी ऐलान होता है, टीवी के ऊपर भी वार्निंग्स आती हैं कि बर्फ़ानी तूफ़ान आने वाला है, और बर्फ़ानी तूफ़ान के दरमियान में मैं ये घर बैठा हुआ हूँ, मैं भी बाहर जा सकता हूँ, दोस्तों से मिल सकता हूँ, पार्टियाँ कर सकते हैं हम। या फिर ये है कि ये इस वक्त नियाग्रा फॉल्स में हूँ, तो फॉल्स के ऊपर जाकर बर्फ़बारी का नज़ारा करें, या फॉल्स के ऊपर रात के वक्त जो रोशनी डाली जाती है, रंग बदलती है, वो बर्फ़बारी के दौरान भी जारी रहती है। लेकिन किसी बेवकूफ़ का इतना सर नहीं फिरा हुआ कि वो बर्फ़बारी में बाहर निकले और ये इस किस्म का रिस्क लेके तूफ़ान आ रहा है, खुदा न खास्ता गाड़ी ब्रेक
ڈاؤن ہو جائے اور آپ برف باری میں پھنس جائیں تو پھر یہاں پر تو CAA ہوتا ہے، کینیڈین آٹو موبائل ایسوسیشن، اس کی ممبرشپ ہوتی ہے، اگر ان کو کال کریں تو وہ تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو ریسکیو کر لیتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایسا بھی کوئی نظام نہیں ہے۔ تو جس وقت آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ وہاں سے نکلنے کی بجائے اگر پھنس گئے تو آپ گاڑی کا انجن سٹارٹ کر کے وہاں کھڑے رہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلنسرز میں جس وقت برف پھنسی تو کاربن مونو آکسائڈ آپ کے وینٹ سے آپ کی گاڑی میں داخل ہوئی، اور ایک یہ سائلنٹ کلر ہے، اتنا سائلنٹ کلر ہے کہ وہ 5 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ سب لوگ جو اس گاڑی میں تھے وہ موت کی نیند سو گئے۔ اگر آپ ان کی تصویریں دیکھیں تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑی اذیت کی موت نہیں مرے، بلکہ وہ سوئے ہوئے تھے اور سوتے ہوئے وہ مر گئے۔ یہ واقعہ میں نے جب نوائی وقت کے لیے میں رپورٹنگ کرتا تھا تو میں نے اس وقت بھی دیکھا تھا کہ گلگت سے اور سوات سے آئے ہوئے مزدور جو ہے وہ لاہور میں مزدوری کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور کسی کمرے میں انہوں نے کوئلہ سلگا لیا اور وہ رات کو سردی سے بچنے کے لیے وہاں پر اس کی کوئلوں کی آگ جلا کر وہ سو گئے۔ آگ تو نہیں لگی لیکن کوئلہ کا دھواں جو ہے وہ کاربن مونو آکسائڈ پیدا کر رہا تھا، اور جس وقت وہ مزدور گھر وہاں سے کمرے سے باہر نہیں نکلے تو دروازہ توڑ کر دیکھا گیا تو وہ اسی طرح سے، پہلے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ سو رہے ہیں، کیونکہ وہ کاربن مونو آکسائڈ تو ایک ایسا کلر ہے کہ وہ زہریلی گیس کا اخراج ہوتا ہے، اور اس سے وہ سوئے ہوئے پائے گئے۔ اور اس وقت جس وقت ان کی میتیں ایک ٹرک کے اوپر رکھ کر لے جائی جا رہی تھیں تو وہاں پر بھی اسی طرح قیامت کا سما تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جس وقت میں بھی لاہور جاتا ہوں اور گیس کا ہیٹر مجھے دیا جاتا ہے تو مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ جس وقت آپ سونے جا رہے ہوں تو اس گیس ہیٹر کو بند کر دیں، کیونکہ اگر یہ ہیٹر کے پیچھے سے گیس چلی گئی، ہیٹر بند ہو جائے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور جب گیس آئے گی تو وہ گیس کاربن مونو آکسائڈ کی طرح سے آپ کو یہاں پر کل کر سکتی ہے۔ اور میں پھر یہ ہے کہ بڑی شد و مد کے ساتھ اس کو واچ کرتا رہتا تھا کہ ٹھیک ہے اب کمرہ گرم ہو گیا ہے، اب مجھے اس ہیٹر کو بند کر دینا چاہیے۔ تو یہ ایک ایسی نااہلی تھی کہ جس کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ آپ جن جن شہروں میں رہتے ہیں وہاں گیس کے ہیٹر بند کرتے ہیں، لیکن آپ کار کے ہیٹر کو بند نہیں کر سکے اور آپ اس میں پھنسے اور آپ سو گئے۔ اب آئیے اس رپورٹ کی جانب کہ جو تحقیقاتی کمیٹی نے ایک رپورٹ مرتب کی اور وہ پنجاب گورنمنٹ کے حوالے کی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہاں کے عملے جو کی نااہلی تھی کہ جو برف کو ہٹانے پر مامور تھے، کیونکہ وہ ساری رات وہ مشینیں کھڑی رہیں لیکن انہوں نے برف نہیں ہٹائی۔ یا تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ رات کی ڈیوٹی کا وہاں پر کوئی رواج ہے، کینیڈا میں تو ہے، یہاں پر رات کو برف باری ہو تو اب بھی باہر بڑی بڑی مشینیں جو ہیں وہ رات کو ڈیوٹی کرنے والے لوگ آتے ہیں اور وہ ان کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں، اور بڑی سڑکیں اور جو سائڈ کی جو ریجنل روڈز ہوتی ہیں ان پر سے برف ہٹاتے ہیں۔ اب جس وقت -25 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے ٹیمپریچر، تو اس کے باوجود کہ برف ہٹا دی جاتی ہے وہاں ایک دبیز طے برف کی جم جاتی ہے کہ جو وہاں پر سلپری ہوتی ہے، اس لیے ہماری گاڑیوں میں سنو ٹائرز ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ کیا جو رات کی ڈیوٹی پر وہ لوگ تھے، یقیناً نہیں تھے، کیونکہ وہاں رات کی ڈیوٹی پر دو ڈیوٹی کے مزدور رکھنے کا رواج نہیں ہے۔ اب آئیے تیسری جانب کہ یہ لوگ وہاں پر مشینیں کھڑی ہوئی تھیں لیکن یہ وہاں پہنچے نہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے دن کے وقت، مجھے ان کی وکالت کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے لیکن یہ دن کے وقت وہاں پہنچے۔ اب ایک اور جو اہم جو نقطہ جو تحقیقاتی کمیٹی نے نظر انداز کیا وہ یہ ہے کہ جتنے یہاں بیوروکریٹس اور جتنے یہاں ججز اور جتنے پاکستان میں بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں، 12 کے قریب محلات تو شریف فیملی کے وہاں پر ہیں، نواز شریف کا علیحدہ محل ہے، شہباز شریف کا علیحدہ، حمزہ شہباز، یہ سب اتنے خاندان کے محلات ہیں، ان کے سامنے سے برف کس نے ہٹائی؟ ظاہر ہے کہ اور شاہد خاقان عباسی اور یہ سارے جو وزیر اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی گرفت ہے، وہ وہاں کی مقامی جو انتظامیہ ہے وہ سٹل انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ تو یہ وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے عملے کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ عملہ صفائی جو تھا وہ برف کی مشین ہٹانے والی مشینیں لے کر گلیات کی جو صفائی ان کو کرنا تھی وہ تو نہیں کرنے کے لیے گیا، لیکن پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور وہ جو سارا ارد گرد GPO سے لے کے ایک لمبا چکر لگا کے آئے، اس کے سارے آس پاس جو ہے نا وہ ان لوگوں کی محلات ہیں، بڑی بڑی کوٹیاں ہیں۔
ان کے سامنے سے یہ برف ہٹاتے رہے، جبکہ جو ہمارا عام طبقہ ہے جو وہاں پر سیاح گئے ہوئے تھے وہ وہاں پھنس گئے، اور وہ گورنمنٹ کی وارننگ کے باوجود جن لوگوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا کہ ہم مریخ تو ضرور جائیں گے، کسی کے بچے نے ضد کی، کسی کی بیوی ٹھنک گئی کہ نہیں ہم تو برف باری دیکھیں گے، دیکھ لیں برف باری، اس میں کیا حال ہوا۔ جب آپ محکمہ موسمیات کی وارننگ کا خیال نہیں کریں گے، گورنمنٹ کی وارننگ کا خیال نہیں کریں گے، تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ حادثہ ہوا، لیکن اس میں جہاں تک وہ عملے کی غفلت کا تعلق ہے، اور جو ریسکیو کے عملے کی غفلت تھی اس کا تعلق ہے، اس کے بارے میں تو کچھ کہنا ظاہر ہے کہ وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، وہ تو اپنی جگہ پر تھا، لیکن مجھے وہ ایک جج صاحب کے اوپر حیرت ہوتی ہے۔ غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے بغیر کچھ کہے سنے فوری طور پر یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ یہ وفاقی حکومت کی نااہلی تھی۔ ارے بھائی، وہ شہری حکومت ہے، پنجاب حکومت ہے، یہ وفاقی حکومت کو آپ گھسیٹ کے کیوں درمیان میں لے آئے؟ یہ تو آپ کی اپنی جو ہے وہ کوئی دل کی خباثت اس میں، یا اس نے آپ کا کوئی بھڑاس نکالی ہے۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ جج صاحب کو بھی اپنا رویہ محتاط رکھنا چاہیے تھا کہ جب کسی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ ہی سامنے آئی تو جج صاحب کیسے اس بات کا فیصلہ کر سکتے تھے کہ یہ سب کسی کی نااہلی تھی یا کچھ ایسا ہو گیا۔ تو آئندہ سے میرے بہنوں بھائیوں، آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دوسروں تک بھی پہنچائیے، ہمیں اپنا اور دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ محکمہ موسمیات کی جتنی بھی وارننگز ہوتی ہیں ان کو سن کر اس کے بعد آپ اپنا سفر کی تیاری کریں۔ اگر کسی جگہ پر جانا آپ کا لازمی ہے، وہ بہت ارجنٹ آپ کو پہنچنا ہے، یا کوئی بہت ضروری سفر ہے، تو پھر جو پاکستان میں مجھے بتایا گیا کہ ٹائروں پر چڑھانے کے لیے زنجیریں ہوتی ہیں، وہ ساتھ میں لے کر جائیں۔ کمبل آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کے ٹرنک میں بسکٹ اور خشک سامان جو کھانے پینے کا وہ ساتھ ہو، پانی کی آپ بوتلیں ساتھ میں لے کر جائیں، تاکہ جس وقت آپ کو ایسا کوئی بلاکیڈ درپیش ہو تو آپ کے پاس کھانے پینے کا وافر سامان ہو، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ ساتھ لے کر چلیں۔ ہم بھی اگر لمبے سفر پر نکلتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہماری گاڑی کے ٹرنک میں ہوا کرتی ہیں۔ وہ بہت زیادہ پانی کی بوتلیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کا خشک جو خوراک ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ راستے میں کسی ریسٹورنٹ سے لے کے کھانا لے لیں گے، یا منزل مقصود پر پہنچ کے ہمیں کوئی کھانا سرو کیا جائے گا، بلکہ وہ تمام لوازمات ہم اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو اگر ترقی یافتہ ممالک میں ایسے حادثات نہیں ہوتے تو اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ ہم یہاں پر ہر قسم کی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے دی جانے والی اطلاعات کو غور سے سنتے ہیں، اور ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا۔ اور اب اگر یہ دیکھیں کہ جی انہوں نے، پولیس نے روکا کیوں نہیں؟ پولیس تو روک رہی تھی لیکن لوگ رک نہیں رہے تھے۔ یا تو پھر یہ آپ اس بات کو طے کر لیں کہ کینیڈین پولیس کی طرح سے ان کا رویہ ہونا چاہیے۔ کینیڈین پولیس ایک ناکہ لگاتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ یہاں سے آگے راستہ بند ہے، صرف مقامی لوگ جو وہاں رہنے والے ہیں یا کاروبار کرنے والے ہیں وہ اس ناکے سے آگے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے جو ہے وہ عام شہری جو ہے وہ اپنی گاڑی لے کر نہیں جائے گا۔ اور اگر کہیں اس ناکے کو توڑتا ہوا آگے نکل جائے تو پولیس کی کاریں اس کا تعاقب کرتی ہیں، اور کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ وہ اس کو گولی مار دیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی دہشت گرد ہے یا اس نے نافرمانی کی ہے۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ اپنے قوم کے رویوں کو درست کریں، اور یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ آپ کی جان سب سے پہلے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی جان، سب سے پہلے میری جان، اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ آئندہ کے لیے ایسے سفر سے گریز کریں۔ باقی مری کے بائی کاٹ کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ میں آپ کی ثوابدید پر چھوڑتا ہوں۔ اگر وہ ایریا آپ کو پسند نہیں ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے مقامی لوگ آپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے، ایسی گلی میں جائے کیوں جہاں آپ کی عزت نہ ہو۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ یہاں پر ایک جگہ ہے جس کو گنانا نوکیو کہتے ہیں، وہ تھاؤزنڈ آئی لینڈ کے حیثیت سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ وہاں ہم ایک مرتبہ گئے اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں کے مقامی جو دکاندار اور ریسٹورانٹ، وہ لوگ جو ہیں وہ ایسی پیش آتے ہیں کہ جیسے ہم ان سے کھانا لیا ہے تو وہ ہم ان کے مرہون منت ہیں، وہ ہمارے سر پر احسان کر کے وہ سب کچھ ہمیں بیچ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر نہ ہم گئے وہاں پر دوبارہ، اور نہ ہی ہم نے کسی کو یہ جانے دیا، اور ان کو بتاتے تھے کہ اگر آپ اس ایریا میں جاتے ہیں تو ایسی بدتمیزی کے لیے تیار رہیں۔
اور آپ کو بھی اگر ایسی بدتمیزی جو ہے وہ اس سے ڈیل کرنے کا شوق ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی ویڈیوز ایسی ہیں کہ جس کے مقامی لوگوں نے خواتین تک کے ساتھ درست درازی کی، ان کو لٹا لٹا کے مارا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ سوات جائیں، دیر، سوات، کلام، یہ ایسے علاقے ہیں، حنزہ ہے، وہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، ان علاقوں کی سیر کریں۔ صرف مری ہی تو نہیں رہ گیا، آپ بسوں میں چلے جائیں، وہاں ہی جا کر سیر کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی گاڑیوں میں جائیں تاکہ آپ کے پاس 4x4 ہو۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، طارق نسیم کو اجازت دیجیے، آئندہ دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، ہمارا آپ کا اللہ حافظ۔